आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। ख़वातीन हज़रात, यस्सु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं डॉक्टर बशीर गिल आसिम और मेरे साथ हैं जनाब अलामा बशारत मुगल साहिब, जो एक सच्चे मसीही यस्सु मसीह के पैरोकार और खुदावंद के खादिम हैं और चाहते हैं कि दुनिया में अमन और सलामती हो, हर इंसान अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी बसर करे। तो आज कुछ सवाल आते हैं जो उनसे मैं पूछूंगा और वो सवालात हमारे सब के लिए हैं और तमाम मसीहों के लिए भी हैं जो चाहते हैं कि हमें इन सवालात का पता चले। और इसे हम देखेंगे कि अलामा बशारत साहब क्या कहते हैं। तो जी सर, खुश आमदीद सर, अलामा साहब। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। जी, ये मेरे लिए और कलमकार इंटरनेशनल के लिए बड़े एजाज की बात है कि आपने वक्त निकाला और हमें ये एजाज बख्शा कि हम आपसे गुफ्तगू कर सकें। हमारे कलमकार की तंजीम जो है वो आपकी अच्छी अच्छी और सच्ची और सच्ची बातों के से हम फैज़याब हो सकें, और जो हमारे सुनने वाले हैं, जो हमारे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा मौका होगा। और हमारा ये जो लिंक है फेसबुक के ऊपर लाइव है, हम लाइव है फेसबुक के ऊपर। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछ सकते हैं। और जितने हमारे दोस्त अभी फेसबुक के ऊपर लाइव होंगे, मैं उनको भी वेलकम कहता हूं, खुशामदीद कहता हूं। आप तशरीफ लाएं और अपने जरूर अपने सवालात, अपने कमेंट्स हमें दीजिए, लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ, अच्छे लफ्ज़ों के साथ, क्योंकि यही अच्छे लफ्ज़, अच्छे कमेंट्स ही आपकी जिंदगी और आपके मजहब की और आपके खानदान की अक्कासी करते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर, ये जो है कि पहला, चूंकि हम पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, क्या ये वाकई इस्लाम के नाम पर मार्ज वजूद में आया? इसके ऊपर थोड़ा सी जरा रोशनी डालें ताकि फिर हम आगे इसका सिलसिला जारी रखें, क्योंकि ये बहुत एक वावेला होता है जब भी 14 अगस्त होता है, आता है ये मौका आता है, या मुख्तलिफ हमारी किताबों में भी ये लिखा है कि ये पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पर या मजहब के नाम पर मार्ज वजूद में आई है, बना नहीं बल्कि मार्ज वजूद में आ गया। तो जी सर, क्या कहते हैं आप इस बारे में? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं आपके प्लेटफॉर्म के लिए, स्पेशली कलमकार इंटरनेशनल के लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं, और आपके सारे फेसबुक व्यूवर्स के लिए भी, और जो आपके फ्रेंड लिस्ट में शामिल हैं उनके लिए भी। और मैं शुक्रगुजार हूं आपकी सारी टीम का जो अदबी और तख्लीकी महफिलें सजाती है। तो आपको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि आपने अदबी लोगों को इकट्ठा किया है। तो ये बड़ा दिल गुर्दे का काम है, लोग इकट्ठे नहीं होते। तो मुबारक हो जी आपको डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच सर, ये आपकी मेहरबानी है और आप जैसे और से बहुत से दोस्तों की करम फरमाई है, उनकी मेहरबानी है कि वो आते हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं। जी सर। जी, तो डॉक्टर साहब, जो पहला आपने सवाल किया ना कि जी पाकिस्तान की तख्लीक के हवाले से और इसके पीछे नजरिए के हवाले से और इसके बयानिए के हवाले से, तो आप देखें कि ये हमने नारा बहुत बाद में सुना है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान बनाने वालों में अगर आप देखें तो अकलियतें जो खासतौर पर मसीह बड़े एक्टिव थे। आज जिनको आप अहमदी कह के पाकिस्तान में दुत्कारते हैं, वो भी बड़े एक्टिव थे। कायद आज़म के पहले वजीर खारजा जो है वो अहमदी थे। और आप 11 अगस्त 1947 की कायद आज़म की तकरीर को देख लें, और कायद आज़म ने उसमें जो है कहा था कि आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, और रियासत पाकिस्तान में अपनी किसी भी इबादतगाह में जाने के लिए आज़ाद है। आपका तल्लुक किसी भी मजहब, ज़ात या नस्ल से हो, रियासत का इससे कोई लेना देना नहीं। ये इतने खूबसूरत अल्फाज हैं, लेकिन आपको पाकिस्तान के रिकॉर्ड में मिलेंगे नहीं, आपको आर्काइव में मिलेंगे नहीं। ये तकरीर उनकी मिलेगी नहीं। कहा जाता है कि ज़ियाउल हक ने ये ख़त्म की थी। तो शायद कायद तो नहीं चाहते थे कि एक मजहबी रियासत कायम हो,
وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی مثالی ریاست قائم ہو جس میں ایک کرسچن بھی آزادی کے ساتھ اپنے گرجا گھر میں جا سکے، ایک ہندو جو ہے وہ بھی آزادی کے ساتھ اپنے مندر جا سکے، مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی مسجد میں جا سکے۔ آج دیکھیں آپ پاکستان میں کوئی مسجد بھی اتنی آزاد نہیں ہے، کیا پتہ کب بلاسٹ ہو جائے۔ جی 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 مذہبی انتہا پسندی اتنی ہے پاکستان میں، ان کا تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ بھائی دیوبندی کے نزدیک بریلوی کافر ہے، بریلوی کے نزدیک شیعہ کافر ہے، شیعہ کے نزدیک اہل حدیث کافر ہے۔ کوئی یہ مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمان دوسرے کو، ایک دوسرے کو کافر کا فتویٰ لگاتے ہیں، ایک دوسرے پہ گستاخ کا فتویٰ لگاتے ہیں، مساجد پہ حملے کرتے ہیں، مساجد میں بم چلاتے ہیں۔ آپ اور ہم تو اقلیت ہے نا، جی جی مذہبی اقلیت کہاں جائے گی؟ آپ اندازہ لگائیں جب پاکستان 1947 میں بنا تھا، یہ اس میں کم و بیش ہے، تقریباً جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں 23% تھی اقلیتیں، کچھ کہتے ہیں 25% تھی۔ تو بی بی سی نے اس پہ زور دیا ہے کہ جی یہ جو ہے 23% تھی، لیکن میری تحقیق کہتی ہے کہ 25% کم از کم اقلیتیں تھیں۔ پھر ان کو آسمان کھا گئے یا زمین نکل گئی؟ آخر یہ گئی کہاں پہ؟ مذہب نے مطلب کہ مذہب کے ساتھ ہوا کیا ہے پاکستان میں؟ ایک تو اکثریت ہے نا کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور پھر جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہر مردم شماری میں پاکستانی مسیح جو ہے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی آپ لوگوں کی آبادی بڑھتی ہے، مسیحوں کی کم ہوتی ہے۔ کس کو ہم یہ الزام دیں، کس کو موڑ دے الزام ٹھرائیں؟ ایس پی سنگھا صاحب پہ الزام لگائیں کہ جناب آپ نے یہ کیا کیا تھا، کیوں پاکستان کے لیے ووٹ ڈالا تھا؟ کس پہ الزام لگائیں؟ قائد اعظم پہ الزام لگائیں کہ بھائی بابا آپ تو چھوڑ کے نہیں گئے صحیح طرح پاکستان، آپ کن کے حوالے کر کے گئے ہو؟ جی اچھا، اسی میں اچھا ایک پاکستانی جی 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 کیری آن۔ اچھا ایک سوال اسی میں ہے نا، اگر یہ دو قومی نظریہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ دو قومی نظریہ، وہ کون سی قوم ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک اس کی، کیونکہ میں نے بھی مطالعہ پاکستان پڑھا ہے، میں 13 سال میں ٹیچر رہا ہوں ہائی اسکول میں، تو میں نے پڑھایا بھی ہے انگلش میں، بڑے پڑھایا یہ وہ، تو دو قومی ٹو نیشن تھیوری جو تھی وہ ٹھیک سمجھ آ رہی ہے، لیکن اس میں یا تو سارے ہی ایک طرف آتے، سارے مسلمان ہی ایک طرف ہوتے، exactly. اور اس میں ساری اقلیتیں یا جتنے بھی تھے وہ پاکستان ہندوستان میں ہی رہتے۔ یہ تھا ایک، یہ میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک برٹش کی، انگریزوں کا ایک اس کا تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا سلسلہ تھا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا۔ یہ بعد میں کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ چلیں ہم عزت کرتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں سارے مذاہب کی، اور میں واقعی بحیثیت ایک تھیالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے میں تمام مذاہب کی دل و جان سے احترام کرتا ہوں، بڑے ایمان کے ساتھ عزت کرتا ہوں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ چند لوگ جو ایک ریڈیکل ایلیمنٹس ہے، وہ مسیحوں کو، ہندوؤں کو وہاں پہ زندہ رہنے نہیں دیتا، ان کے لیے تو زمین تنگ کی جا رہی ہے دن بدن۔ تو جی کیری آن، اسی پہ آپ بات کرتے ہیں۔ جی یہ ایک خاص ماحول بنایا گا نا ڈاکٹر صاحب، جیسے اگر قائد کی وہ تقریر جو ہے 11 اگست والی، اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پھر جو اس کے بعد کا پاکستان سامنے رکھیں تو ہمیں بالکل فرق نظر آتا ہے، اس زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ آپ کو پاکستان میں رہنا ہے، آپ کو ڈاکٹر بشیر کو پاکستان میں رہنا ہے، اچھا پاکستانی ثابت کرنے کے لیے اسے اپنے آپ کو اچھا مسلمان ثابت کرنا پڑے گا۔ بینگ اے کرسچن آپ ایک اچھے پاکستانی ہو ہی نہیں سکتے، آپ کی پاکستانیت پہ سوال اٹھتا ہے، آپ کی وفاداری جو ہے مشکوک جانی جاتی ہے۔ میں جو ہے بطور مسیح جو ہے پاکستان کے ساتھ کیسے اپنی وفاداری ثابت کروں؟ جب تک آپ اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کرتے، آپ کی پاکستان سے وابستگی، اس ملک سے وفاداری سوالیہ نشان بن کر رہ جاتا ہے۔ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدیدار کوئی بھی ہو، چاہے کوئی وہ جنرل ہو، چاہے کوئی وزیر اعظم ہو، چاہے کوئی صدر ہو، ان کو گائے بگائے کوئی نہ کوئی مذہبی کارڈ کھیلنا پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی مذہبی ڈھونگ رچانا پڑتا ہے۔ یہ سخت الفاظ میں نے استعمال کر رہا ہوں، ورنہ تو اس کی پاکستانیت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اب جنرل باجوہ صاحب کی مثال لے لیں، ان کے بارے میں ایک افواہ اڑا دی انہوں نے، بعض مذہبی لوگوں نے، حلقوں نے، کہ جنرل باجوہ تو جی قادیانی ہے، وہ احمدی ہے۔
تو اس بیچارے کو آرمی چیف کو حاضر سروس سٹنگ آرمی چیف کو قرآن خوانی کرنے کا انتظام کرنا پڑا, قرآن خوانی کا انتظام کر کے اسے جو ہے یہ ثابت کرنا پڑا کہ مجھ سے اچھا مسلمان اور ختم نبوت پہ چلنے والا ہے ہی کوئی نہیں. جی آپ پاکستان کو لے کے کدھر جا رہے ہو؟ آپ اس کو ریاست بنا رہے ہو یا ریاست میں موجود لوگوں کے لیے ایک گھٹن کا ماحول پیدا کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. اور یہ جو گھٹن کا جی 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 یہ گھٹنے والا ماحول جو ہے نا, یہ سفوکیشن جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہر بندہ ایک گھٹن کا شکار ہے, ایک خوف کا. اس کے اندر عالم ہے, عالم طاری ہے, اور چونکہ وہ نہ تو کھل کے بات کرتا ہے نہ وہ کھل کے خدمت کرتا ہے, اور ہر وقت جو ہے جتنا بڑا پکا مذہبی ہو وہ جو ہی اس کو امریکہ کا, یو ایس اے کا, کسی یورپین کنٹری کا ویزا ملے گا تو وہ سب کچھ بیچ کے تو باہر آ جائے گا. تو یہاں پہ یہ وفاداری ہے. آپ دیکھیں کتنے, میں سوری ٹو سے کہ جتنے جرنیل ہیں, جتنے کرنل ہیں, کون کون سے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں آج کل, سارے باہر ہیں. کوئی آسٹریلیا میں ہے, کوئی امریکہ میں ہے, اور کوئی یو کے میں ہے, کسی اور جگہ پہ ہے. تو اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ کیا مسئلہ کیا ہے. تو جی سر. لیکن جب تک آپ پاکستان میں آپ کو پاکستانیت ثابت کر رہی ہیں تو پھر آپ کو جو ہے ایک اچھا مسلمان بن کے دکھانا پڑے گا, ورنہ جو ہے آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے پاکستان میں. بینگ اے مسیح ہے نا, بینگ اے کرسچن اور بینگ اے ہندو اور سکھ جو ہے کسی دن آپ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوں گے. بالکل کسی دن آپ کے چرچ پہ اٹیک ہوگا, کسی دن آپ کے مندر پہ اٹیک ہوگا, کسی دن میری یا آپ کی بیٹی اغوا ہوگی, اور بعد میں ایک ہفتے کے بعد پتا چلے گا جی وہ اس نے اسلام قبول کر لیا. بھائی مسیحیوں کی بیٹیوں کو ہی اسلام سمجھ آتا ہے؟ اتنی وہ ذہین ہے مسیح کم سے نابالغ بچیاں کہ ان کو اسلام کی سمجھ آ جاتی ہے, اور مولوی کو آج تک سمجھ نہیں آئی اسلام کی کہ یہ امن کا درس دیتا ہے. بھائی لوگوں کا خیال رکھنا ہے, لوگوں کے حقوق ہیں, اقلیتوں کے بھی حقوق ہیں, ان کو بھی جینے دو, ان کو بھی مذہبی آزادی دو. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا, لیکن کم سن جو اقلیتی بچیاں ان کو اسلام کی بھی سمجھ آ رہی ہے, قرآن کی بھی سمجھ آ رہی ہے, وہ دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاست جو ہے وہ کوئی کردار ادا نہیں کر رہی اپنا. جی اچھا, اس میں ابھی حقوق اگلا جو سوال ہے, چلے یہ تو آپ کافی, ایک تو یہ ہے کہ میں نے جو آپ کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی بھی یہ کسی بھی دو قومی نظریہ یا کسی مذہب کے نام پر یہ خطہ مارز وجود میں نہیں آیا تھا, یہ ایک طے شدہ ہے. آپ جتنی مرضی ڈبیٹ کر لیں. اصل میں اس کے ساتھ مکافات عمل ہوا جی یہ کہ جب انہوں نے, میں تو اس میں قائد کو جو ہے وہ دوشی نہیں ٹھہراتا, میں کہتا ہوں قائد چاہتے تھے کہ ایک مثالی جو ہے ریاست وجود میں آئے, وہاں پہ ہندو بھی ہوں, سکھ بھی ہوں, مسیح بھی ہوں, اور یہ سارے جو ہے ایک اپنے پاکستانی ہوتے ہوئے اپنا کردار ادا کر سکیں, اس کی ترقی میں, اس کی تعمیر میں کردار ادا کر سکیں. لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے اس کو کیپچر کر لیا, اور وہ مذہب کا جو ہے اس میں آپ کہہ لیں کارڈ استعمال کیا, مذہب کا چورن بیچا, اور جناب علی اس قوم کو زہر آلودہ کر دیا, اور یہ آج ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ خود کو برداشت, آج سارے مسیح نکال دیں نا پاکستان سے, یقین کریں مسلمان اپنے آپ سے لڑیں گے. یہ ایسا زہر بھر دیا اس قوم میں. بصیرت قوم جو ہے مجموعی طور پہ پورے پاکستان کی بات کروں, یہ بیچاری دیوالیہ ہو چکی ہے فکری طور پر, ذہنی طور پر, جو ہے اس کا روحانی طور پر. یہ ایسی قوم ہے جو بیمار ہے, جو سک ہے, اور یہ اس کی جو ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ جلدی فوت ہو جائے گی, ایسے لگتا ہے کہ یہ آخری سانسوں پہ. تو اتنا ظلم ہوا ہے پاکستان کے ساتھ کہ انہوں نے اس میں زہر گھول دیا اور امپورٹ کیا ہے, یہ باہر سے پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہیں. یہ بدگمانی, بدمزگی, اور جو ہے نا یہ نفرت اور یہ کینہ اور حسد جو ہے اتنا بھر دیا اس قوم میں, ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہی ہے. اگلا سوال یہی ہے بشار صاحب, علامہ صاحب, یہی سوال ہے کہ پاکستان میں خاص طور پر مذہبی اقلیتوں پر آئے روز ظلم اٹھائے جاتے ہیں, اس کی وجہ مذہبی لوگ, جہالت یا حکومت کی کمزوری ہے. یہ تینوں ہی باتیں جو ہے, دیکھیں مذہبی لوگ, اب یہ نہیں کہتے ہیں اچھے لوگ, میں کہتا ہوں مذہبی لوگ. میں یہ نہیں کہتا کہ مقدس لوگ یا اچھے لوگ یا ایماندار لوگ, نہیں, مذہبی لوگ. اور مذہبی لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی اچھے نہیں ہوئے. یسوع المسیح کے دور میں دیکھیں
جو خدا یسوع مسیح کے خلاف تھے وہ کون تھے؟ فقی فریسی تھے جو تھے ان کے استاد تھے. سارے لوگ جو ہے نا اکٹھے ہو کے آئے تھے کہ یہ بندہ جو خدا کی بات کرتا ہے، یہ بندہ جو انسانیت کی بات کرتا ہے، یہ بندہ جو امن کی بات کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ ہم تو ان کو قبول ہی نہیں کرتے. تو اس میں دیکھیں جو آپ نے اگلی باتیں کی ہیں کہ ہماری بچیوں کو ہی اسلام سمجھ آتی ہے، اس کے اوپر دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ فورس کنورژن ہے. اب دیکھیں وہ آسما یعقوب سیالکوٹ میں اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پولیس والے نے تیزاب پھینکا اور وہ بچی جو ہے وہ جہاں بحق ہو گئی. ہاں میں اصل میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ بھائی آپ نے ایک نابالغ بچی آپ زبردستی اس کو لے گئے اور جا کے اس کو شادی بھی کر لیا، اس کا اسلام بھی قبول کروا لیا. بھائی قرآن اسی کو سمجھ آیا، صرف ہمارے بچوں کو سمجھاؤ قرآن، ذرا مجھے سمجھاؤ قرآن کیا کہتا ہے. جی اچھا، آپ ان تینوں میں سے کس کو آپ الزام لگاتے ہیں؟ کیا ابھی ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے، یہ جو کہ آخر یہ کیا وجہ دیکھیں جو مذہبی اقلیتیں ہیں نا ان کو ہمیشہ ہی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. یہ مطلب کہ ایک ملک کی بات نہیں ہے، ایک خطے کی بات نہیں ہے، یہ ہر جگہ ان کو سروائیو کرنے کے لیے بڑی تگودو کرنی پڑتی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو. مثلاً آپ ابھی ہم اپنے خطے کی بات کر لیں تو آپ افغانستان کو دیکھ لو. افغانستان میں آپ کو 600-700 سکھ رہ گئے تھے صرف. ایک وقت تھا وہاں پہ مسیح بھی تھے، ایک وقت تھا وہاں پہ ہندو بھی تھے، بدھسٹ بھی تھے، اور وہاں پہ سکھ تھے. بڑی افغانستان اس معاملے میں بڑا مشہور تھا اقلیتوں کے معاملے میں. لیکن ابھی آپ دیکھ لیں وہاں کی کیا صورتحال ہے. پاکستان کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، اقلیتوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ میں انڈیا کو جو ہے نا پلس پوائنٹ دوں گا کہ انڈیا نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے. انڈیا نے جو ہے یہ جتنے اس کے پڑوسی ممالک ہیں وہاں سے جو نان مسلم اگر ان کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو نیشنلٹی دیتے ہیں، ان کو پناہ دیتے ہیں. انڈیا نے یہ بل پاس کیا اپنی اسمبلی میں کہ جی یہ جو ہے نا دکھ اٹھاتے ہیں، اگر کرسچن ہے مثال کے طور پہ پاکستان سے انڈیا میں جائے گا تو اس کو پناہ ملے گی، ہندو جائے گا اس کو پناہ ملے گی، بدھسٹ جائے گا، پارسی جائے گا، احمدی جائے گا، اس کو پناہ دیں گے انڈین. سوری احمدیوں کو نہیں دیں گے اور باقی سب کو دیں گے. نہیں وہ میں یہ بھی ہے نا انڈیا کی بات بھی دیکھیں، اس کے اندر تو ہمارا اس کا موضوع نہیں ہے لیکن اس میں بھی 600-700 چرچز جلائے گئے ہیں اور مختلف جگہوں پہ مسیحوں کے ساتھ وہ جو منی پور والا واقعہ ہے وہ الگ بات ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے خطے کی جو ہے یہ بڑی زبردست پرابلم ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ مذہب ہی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی 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 اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں علماء نے اس پہ بیانیہ کیا بنایا، جو علماء ہیں ان کا کیا موقف ہے. ان کا تو اسلام ہی خطرے میں، ہر وقت ان کا ایمان خطرے میں، ہر وقت ان کا اسلام خطرے میں. وہ بھائی کیا ایک مسیح سے آپ کے اسلام کو کیا خطرہ ہے؟ آپ کہتے ہیں نا جی میرا مذہب حق پہ ہے، اسلام حق پہ ہے اور سچا اور جو ہے ناقابل شکست ہے، تو پھر آپ ڈرتے کیوں؟ جی 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 آپ کو خوف کس چیز کا ہے؟ تو علماء نے جو بیانیہ بنایا ہے عوام میں، پبلک میں، ان کو جو تعلیم دی ہے، لوگ علماء کی طرف دیکھتے ہیں. جب بھی انہیں ضرورت پڑتی ہے علماء سے رہنمائی لیتے ہیں لوگ. آپ ان کو پہ چاہے جو پابندیاں لگائیں کچھ بھی کہیں، لیکن علماء کا ایک جو ہے تعلق ہوتا ہے ان کے ساتھ، عوام کے ساتھ. تو ان کا جو بیانیہ ہے وہ اسلام خطرے میں اور ایمان خطرے میں، اور جو ہے مسیح جو ہیں وہ وفادار نہیں ہے، ہندو وفادار نہیں ہے، سکھ بھی غدار ہیں پاکستان کے، کیونکہ پاکستان تو کلمے کے نام پہ بنا تھا. یہ ایسی کہانی کراتے ہیں وہ کہ عوام کو یہ ایسی نفرت سکھاتے ہیں کہ عوام تو جیسے ایک وہ نا پھٹنے والا بمب نہیں ہوتا تیار، وہ بیٹھی ہوتی ہے، تھوڑا سا واقعہ ہوتا ہے تو وہ مشتعل ہو جاتے ہیں. بشار صاحب یہ جو میں نے 3 باتیں کی تھی، مذہبی لوگ جی یا مذہب کے ٹھیکیدار، مذہبی لوگ، جہالت، اگنورینس جو ہے وہ نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے. وہ جسٹ جو ہے وہ ایک تو ہوتا ہے نا، ایک بندہ ہوتا ہے ان پڑھ، ایک ہوتا ہے جاہل. اب دونوں میں سے کون سا خطرناک ہے؟ وہ جو جاہل ہے، اس لیے کہ اس نے فالو کرنا ہے بلائنڈلی. اور تیسرا جو ہے اس کے اندر حکومت کی کمزوری ہے. اب جڑا والا کے واقعہ میں حکومت کی کمزوری نظر آتی ہے بالکل. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ علماء نے، اس مولوی نے، اس مسجد سے جو ہے یہاں یہ اعلان ہوا، وہاں کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہاں سے اس بندے نے اسپیکر استعمال کیا. کیوں؟ ایک بندے نے اگر گناہ کیا ہے، غلط کیا ہے، اگر بہت ہی
برا کام کیا ہے تو اس کو پکڑیں، اس کی فیملی کو یا اس سارے خطے کو یا ان کی جگہوں کو، ان کے گھروں کو جلانا، عبادت گاہوں کو جلانا، یہ کون سا مذہب کہتا ہے؟ مطلب یہ باتیں جو ہے جی نا، ڈاکٹر صاحب، یہ 3 جی باتیں جو ہیں ڈاکٹر صاحب، بہت ضروری ہیں۔ اب اصل میں پاکستان میں جو آپ کہہ لیں نا، جو جن کے وجہ سے اثرات مرتب ہوں گے معاشرے پہ، یہ تو معاشرتی بیماری ہے نا، جی کہ معاشرے میں چل کیا رہا ہے۔ تو علماء کی ایک ذمہ داری تھی، انہوں نے خوف کی، سازش کی، خطرے کی جو ہے نا فضا قائم کی، عوام کو اختیار کیا، اور سٹیٹ جو تھی، ریاست جو تھی، اس نے کوئی ان کو جو ہے متبادل نہیں دیا، علماء کا متبادل نہیں دیا، کہ وہ اپنا ایک سلیبس جاری کرتی سٹیٹ، اپنا ایک بیانیہ جاری کرتی، ریاستی بیانیہ ہوتا، اور وہ جو ہے کیسے اب ریاست نے تو خود آئین بنا دیا کہ جی غیر مسلم تو اس میں شامل ہی نہیں ہو سکتا، نہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، نہ صدر بن سکتا ہے۔ تو پیچھے جہالت کا ایلیمنٹ رہ گیا۔ آپ جہالت کا اندازہ لگائیں، میں اس کو جہالت کہتا تو نہیں ہوں، لیکن آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی پی ایچ ڈی کی، ٹھیک ہے جی جی، جی ایک بندہ پی ایچ ڈی ہے، وہ پاکستان میں اتنا مجبور ہے کہ اسے جو ہے انڈر میٹرک مولوی کے پاس جانا پڑتا ہے رہنمائی کے لیے۔ جی آپ اس کی ڈگری کا اندازہ لگائیں کہ وہ وہ سائنٹسٹ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ فزیشین ہوگا، وہ انجینئر ہوگا، وہ میتھمیٹیشین ہوگا، لیکن وہ جائے گا کس کے پاس؟ ایک انڈر میٹرک مولوی کے پاس، اور مولوی اسے کہے گا کہ آپ کو نہیں سمجھ۔ وہ پوری دنیا کو میں ریسرچ کرتا ہے، پوری دنیا کے آرٹیکلز پڑھتا ہے، پوری دنیا کی کتابیں اٹھا کے پڑھتا ہے، تھیسس لکھتا ہے، اور وہ اس کا جو ہے وہ سامنا کرتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ فیس کرتا ہے اور کامیاب ہو کے ڈگری لیتا ہے۔ لیکن ادھر اس کو وہ آنے نہیں دے رہا سامنے، عالم جو ہے اس کو بات نہیں کرنے دے رہا کہ بھائی تم چپ رہو، تمہیں نہیں پتا دین کے بارے میں، تم کیا جانتے ہو، تم 4 کتابیں پڑھ کے آ گئے ہو، آپ پتہ نہیں کن کے ساتھ بیٹھتے ہو، کافروں کے ساتھ بیٹھتے ہو، کافروں کی سنتے ہو، ہمیں سمجھا رہے ہو، تمہارا ایمان خطرے میں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قلمکار انٹرنیشنل، حرف و صدا کے آسمان پر روشن ادیبوں اور دانشوروں کی تنظیم قلمکار